बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन हज करना एक बहुत ही बड़ी इबादत है और अल्लाह पाक अपने ख़ास बंदों को ही ये तौफ़ीक बख्शते हैं कि वो अल्लाह के घर का हज करें। हज के बुनियादी तौर पर 3 अक़साम हैं: हज किरान, हज तमत्तु और हज इफ़राद। जो हज तमत्तु है, तमत्तु का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, यानी इसमें आप हज के सफ़र से में उम्रे का फ़ायदा भी उठाते हैं। यानी आप हज का सफ़र करने आए हैं और साथ आपने उम्रा भी एक्स्ट्रा कर लिया और इसमें आपको कुर्बानी भी करनी होती है। उम्रा कैसे करना है उसके लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और हज किरान ये है कि जिसमें आप उम्रे और हज का एक साथ एहराम बांधते हैं। इसमें भी आप उम्रा हज दोनों करते हैं, लेकिन जब आप उम्रा कर लेते हैं उसके बाद अपना एहराम नहीं खोलते और जब आपका हज कंप्लीट होता है आप उसके बाद एक ही बार अपना एहराम खोलेंगे। और हज इफ़राद ये है कि आपने सिर्फ़ हज करना है। आप हज करने गए हैं, आपने उम्रा नहीं किया, आप सिर्फ़ 8 ज़िलहज को हज का एहराम बांधते हैं और अपना हज मुकम्मल करते हैं। और इस हज में क्योंकि आपने उम्रा नहीं किया, आपने कोई फ़ायदा नहीं उठाया, इसलिए इसमें कुर्बानी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किरान किया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि आप हज तमत्तु करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे हज तमत्तु के बारे में पहले पता होता तो मैं भी हज तमत्तु ही करता। एक और ज़रूरी बात कि हज तमत्तु में जो आप कुर्बानी करते हैं उसका ईद उल अज़हा की कुर्बानी से ताल्लुक़ नहीं है, वो अलग कुर्बानी है। और जो हज के बाद आप कुर्बानी करेंगे वो वाजिब है, वो इसलिए करेंगे क्योंकि आपने हज तमत्तु में उम्रा करके पहले फ़ायदा उठाया, तो उसके लिए वो कुर्बानी होती है, इसका ईद की कुर्बानी से ताल्लुक़ नहीं है। हज का बाकायदा आगाज़ 8 ज़िलहज को होता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 ज़िलहज को फजर की नमाज़ पढ़ कर तलबिया पुकारना शुरू किया और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना की तरफ रवाना हो गए। आजकल जो हज का तरीका है उसमें थोड़ा सा बदलाव इसलिए आ गया होता है कि अब लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए अक्सर जो ग्रुप वाले होते हैं वो 8 ज़िलहज से पहले ही 7 ज़िलहज की रात को ही तकरीबन 2-3 बजे ही लोगों को मिना भेजना शुरू कर देते हैं। यानी असल तरीका तो ये है कि आप 8 ज़िलहज को फजर की नमाज़ अदा करें मक्का में ही, फिर एहराम बांधें और फिर तलबिया कहते हुए मिना की तरफ रवाना हो जाएं। और फिर मिना में जाकर आपने 5 नमाज़ें अदा करनी है: ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर। ये आपने मिना में ही अदा करनी है। मिना में जो आपने नमाज़ें अदा करनी हैं वो कसर नमाज़ अदा करनी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिना में नमाज़ अदा करी वो कसर नमाज़ अदा की थी। हदीस पाक में आता है कि एक सहाबी ने अर्ज़ किया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया, मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हज किया, मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हज किया और सब ने हज के दौरान मिना में कसर नमाज़ अदा की। इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ़ है इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ी, इमाम हम्बल रहमतुल्लाह के दरमियान। जो इमाम अबू हनीफ़ा हैं उनके नज़दीक आपने मिना में भी पूरी नमाज़ अदा करनी है, इसलिए आप वहाँ पे देखेंगे अक्सर बल्कि ज़्यादातर लोग वहाँ पे मुकम्मल नमाज़ अदा करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो कसर नमाज़ है वो उन लोगों के लिए है जो मुसाफिर नहीं होते। लेकिन अगर आप मुसाफिर हैं तो कसर नमाज़ पढ़ेंगे, अगर आप मुसाफिर नहीं हैं तो फिर आप पूरी नमाज़ अदा करेंगे। जबकि इमाम शाफ़ी, इमाम इब्न हम्बल, वो उन सब का ये मानना है कि आपने यहाँ पे कसर नमाज़ ही पढ़नी है, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसर नमाज़ पढ़ी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिना में मुकम्मल नमाज़ नहीं मिलती, ना ही दूसरे सहाबा यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर से भी हमें कसर नमाज़ मिलती है, मुकम्मल नमाज़ नहीं मिलती। और जो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तब मक्का के हाजी भी थे, मुकामी हाजी भी थे जो कि मुसाफिर नहीं थे, उन्होंने भी कसर नमाज़ ही अदा की। फिर अगले दिन 9 ज़िलहज को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना में ही फजर की नमाज़ अदा की और जब सूरज मुकम्मल तुलू हो गया फिर आप मिना से निकल के अराफ़ात की तरफ रवाना हुए। अराफ़ात मुज़दलिफ़ा से बाद में आता है। मिना से जब आप निकलेंगे तो पहले मुज़दलिफ़ा आएगा, वहाँ पे क़याम नहीं करना, आपने सीधा जाना है अराफ़ात की तरफ ही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से निकले तो आपने वादी उराना में क़याम किया। वादी उराना अराफ़ात से पहले आती है।
لیکن آج کل کے زمانے میں جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو کیونکہ آپ کے دور میں حاجی بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو وادی عرانہ میں نہیں رکواتے، بلکہ وہ آپ کے جو بھی جن کے ساتھ بھی آپ حج کرنے گئے ہیں، چاہے گورنمنٹ کی طرف سے ہیں یا پرائیویٹ ہیں، وہ آپ کو ڈائریکٹ منی سے عرفات کے مقام پہ لے کے جائیں گے۔ لیکن سنت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی سے نکل کے وادی عرانہ میں رکے۔ اب ظہر کا وقت ہونے والا تھا تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی عرانہ سے نکل کے عرفات پہنچے، اور عرفات میں جا کر ظہر اور عصر کٹھی پڑھی قصر نماز، یعنی ایک ہی اذان ہوگی ظہر کے وقت۔ وہیں پہ آپ نے 2 فرض ظہر کے پڑھنے ہیں اور 2 فرض عصر کے پڑھنے ہیں۔ پھر حج کا خطبہ ہوگا، حج کا خطبہ سننے کے بعد پھر آپ نے عرفات کے میدان میں جانا ہے اور وہاں پہ جا کے دعائیں کرنی ہیں۔ وادی عرفات میں زیادہ تر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جبل رحمہ پہاڑ ہے وہی وادی عرفات ہے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوری وادی عرفات میں آپ جہاں بھی رکیں گے آپ کا قیام ہو جائے گا۔ وادی عرفات کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کے سارے ارکان مکمل کیے لیکن وہ حج والے دن یعنی 9 ذی الحج کو اس نے وادی عرفات میں قیام نہیں کیا، وقوف نہیں کیا، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ یعنی حج کے لیے وادی عرفات میں وقوف کرنا سب سے لازم ہے، لیکن اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ آپ نے پہاڑ پر چڑھنا ہے اور پہاڑ کے ارد گرد آ کر دعا کرنی ہے۔ آپ جہاں پہ بھی اس کی اگر وادی عرفات کے کسی کارنر پہ بھی کھڑے ہیں تو وہاں پہ بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ کی دعا ویسے ہی قبول ہوگی، کیونکہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں جو بیمار بھی ہوتے ہیں وہ زبردستی اپنے آپ کو نڈھال کر کے پریشان ہو کر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہاڑ کے نزدیک ہی آنا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیں کہیں ایسا نہیں ملتا یا صحابہ کرام سے کہ وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر دعا کرتے تھے۔ اکثر لوگ وہاں پہ جاتے جاتے زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ وادی عرفات میں جہاں بھی دعا کریں گے اللہ پاک بھی دعا قبول کرے گا، وہاں آپ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور جو سب سے مقبول دعا ہے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ کی وہ تھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، اس یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ آج ہماری جو دعا ہوگی وہ قبول ہوگی، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس وقت آپ کے دل میں جو دعا ہے، جیسی بھی دعا ہے، جو آپ کے دل میں دعا آ رہی ہے آپ دعا مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنی فیملی کے لیے مانگیں، اپنے دوست رشتہ دار کی مانگیں، اپنی دنیا آخرت کے لیے مانگیں، ہر دعا مانگیں اور یقین سے مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ مغرب کے وقت تک آپ کو چاہیے کہ مسلسل دعا کرتے رہیں، اور جیسے ہی مغرب کا وقت ہونے والا ہوگا مغرب کی اذان سے پہلے اب تو وہاں پہ وہ ایک سائرن بجا دیتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہاں سے مزدلفہ جانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوگا آپ نے وہاں سے مزدلفہ نکل جانا ہے۔ مغرب کی نماز آپ نے وادی عرفات میں نہیں پڑھنی بلکہ وہ آپ نے مزدلفہ پہنچ کر پڑھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وادی عرفات سے مغرب کے وقت نکلے تو آپ وادی مزدلفہ پہنچے، یہاں پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی۔ اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اذان ایک ہوگی اور وہاں پہ آپ نے پہلے 3 رکعت فرض مغرب کے پڑھنے ہیں اور 2 رکعت فرض آپ نے عشاء کے پڑھنے ہیں۔ اس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وتر بھی ادا نہیں کیے، یعنی یہاں پہنچ کر مزدلفہ جب آپ نے پہنچنا ہے تو یہاں پہنچ کر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں پہ آرام کریں، کیونکہ یہی سنت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مزدلفہ پہنچے یہاں پر پہنچ کر آپ نے کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں، تہجد ادا نہیں کی، بلکہ آپ یہاں پہ آئے، عشاء اور مغرب ادا کی، اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے اور پھر فجر کے وقت اٹھے۔ اس رات آرام کریں کیونکہ اگلے دن 10 کو بہت سے کام کرنے والے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آسان چیز چنی تاکہ جو امت ہے ان کے لیے بھی آسانی ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سوئے، آرام کیا اور صبح فجر کے وقت اٹھ کر فجر نماز ادا کی، اور پھر یہیں پہ مزدلفہ کے مقام کے نزدیک وادی مشعر الحرام ہے، یہاں پر اب مسجد بنا دی گئی ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی اور خوب دعائیں کی، اور جب سورج بالکل نکلنے والا تھا تو نکلنے سے 5-10 منٹ پہلے یہاں سے آپ نے واپس منی کی طرف آ جانا ہے، اور پھر منی پہنچ کر آپ اپنے خیموں میں اپنا سامان رکھیں یا ڈائریکٹ جمرات پہ چلے جائیں، جیسے بھی ہے۔ یہاں پر پہنچ کر آپ نے جمرات پر جانا ہے، جمرات جا کر آپ نے صرف جو جمرات عقبہ ہے جو سب سے بڑا جمرات ہے، آج کے دن 10 ذی الحج کو آپ نے اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔
ہر کنکری پر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر مارنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جمرات آپ کے سامنے ہو اور اس کے پیچھے، یعنی جمرات آپ کے اور کعبہ کے درمیان میں ہو، اس طرح سیدھ بنانی ہے۔ اگر نہ بھی بنے تو کوئی بات نہیں، لیکن اب تو انہوں نے اتنی بڑی عمارت بنا دی ہے کہ اب یہاں پہ جمرات میں کنکریاں مارنے کے لیے صرف آپ کو 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں، اور مینا سے جمرات کا رستہ پیدل سفر 10-15 منٹ کا ہے۔ اکثر تو خیمے بالکل نزدیک ہوتے ہیں، وہ 2-5 منٹ میں ہی پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ جو پچھلے خیمے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ جمرات پر آپ نے جب 7 کنکریاں مارنی ہیں، پھر آپ نے اس دن دعا نہیں کرنی، آپ نے واپس اپنے خیموں کی طرف آنا ہے اور خیموں میں آ کر آپ نے قربانی کرنی ہے۔ یا اگر تو جو گورنمنٹ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، گورنمنٹ ان کو ٹائم بتا دیتی ہے کہ 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر انہوں نے آپ کو 11 بجے کا ٹائم دیا، اس کا مطلب ہے کہ 11 بجے قربانی ہوگی۔ آپ نے حلق کروا لینا ہے سر کا، حلق کروا کر احرام کھول کر پھر آپ نے حرم واپس آنا ہے کعبہ، یعنی یہ جہاں مینا سے کعبہ اس دن موسٹلی پیدل ہی آئیں گے سب لوگ، زیادہ تر لوگ پیدل ہی آتے ہیں، بہت ہی کوئی چند لوگ ہوتے ہیں جو سواریوں پر آتے ہیں، اور تقریباً یہ رستہ 15-20-25 منٹ کا بائی واک ہے، زیادہ نہیں ہے۔ آپ وہاں سے مینا سے آئیں گے کعبہ کی طرف، حرم کی طرف، اور یہاں پر آپ نے طواف زیارت کرنا ہے، جسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ اس دن آپ نے احرام آپ اپنے نارمل کپڑوں میں ہوگے، احرام میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے قربانی کر لی تب آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے، بہتر ہے آپ اپنے کپڑے چینج کریں، نہائے دھوئیں فریش ہو کر پھر آپ طواف زیارہ کی طرف آئیں۔ یہاں پر آ کے جو عمرے کے ارکان ہیں آپ نے وہی کرنے ہیں، بس یہ ہے کہ آپ احرام کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ جب یہ کر لیں گے تو آپ کے 10 ذی الحج کے آپ کے سارے کام کمپلیٹ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ واپس مینا آ جانا ہے، اور پھر اگلے دن 11، 12 کو، 13 کو بھی، یہ 3 دن آپ نے مینا میں قیام کرنے ہیں۔ زیادہ تر لوگ 12 ذی الحج کو شیطان کو کنکریاں مار کر واپس آ جاتے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 ذی الحج تک مینا میں رکے تھے، اور آپ 13 ذی الحج کو شیطان کو 7 کنکریاں مار کر پھر واپس آئے تھے۔ 11 ذی الحج کو آپ نے ظہر کے بعد جب آپ کا زوال کا وقت ختم ہو جائے گا، تب آپ نے تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، پہلے سب سے چھوٹے جمرات کو، پھر اس سے اگلے دوسرے جمرات کو، پھر تیسرے جمرات کو، اور جب آپ نے ان تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور طریقہ آسان ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے اور ایک ایک کنکری مارتے جانا ہے۔ اور جب آپ سب سے چھوٹے جمرات کو کنکریاں مار لیں گے، پھر سائڈ پہ ہو رہا کر آپ نے خوب دعائیں کرنی ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور دوسرے جمرات کو کنکریاں مارتے تھے، پھر آپ خوب دعائیں کرتے تھے، یعنی سب سے چھوٹے جمرات کو کنکریاں مار کے دعائیں کرنی ہیں، پھر آگے بڑھنا ہے، پھر درمیان والے جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں اور ڈھیر ساری دعائیں کرنی ہیں، قبلہ رخ ہو کے۔ اقوا جمرات ہے، آپ نے اس کو کنکریاں مارنی ہیں، اس کے بعد دعائیں نہیں کرنی، یعنی پہلے اور دوسرے جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد دعائیں کرنی ہیں۔ یہی عمل آپ کا 12 ذی الحج کو ہوگا، اور یہی عمل آپ کا 13 ذی الحج کو ہوگا اگر آپ 13 ذی الحج تک رکتے ہیں، یعنی 3 دن آپ نے صرف مینا میں قیام کرنا ہے اور قصر نماز ادا کرنی ہے۔ جب آپ 13 ذی الحج کو شیطان کو کنکریاں مار لیں گے، اب آپ کا حج مکمل ہو چکا، اب آپ کے حج کے سارے ارکان مکمل ہو چکے ہیں۔ اب آپ پھر واپس دوبارہ وہاں سے اپنے مکہ میں اپنے ہوٹل میں آ جائیں گے۔ یہاں پر آ کے پھر آپ کے چاہے آپ یہاں سے اگر آپ کا مدینہ کا سفر ہے تو مدینہ جائیں گے، یا پھر جب بھی پاکستان کا سفر ہے پاکستان آئیں گے۔ یہ حج کا آسان سا طریقہ، حج مشکل نہیں ہے، اب بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے، بہت آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں حج میں۔ اللہ پاک جس نے حج کیا، اللہ پاک اس کا حج قبول فرمائے، اور جن کی خواہش ہے اللہ پاک ان سب کو حج کرائے اور سب کا مقبول حج کرائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔